मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। गालन गलोच की सियासत नहीं आती, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आती, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब वेरी वार्म वेलकम। बड़े दिनों बाद आप प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ लाए। मैंने सुना आप शुमाली इलाका जात की सैर करते गए हुए थे, तो वेलकम बैक। अच्छा अब्बासी साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की, प्रॉब्ली लोएस्ट एब से हम गुजर रहे हैं पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, ऐसे में हमें आप जैसे लोग चाहिए हु नो द सिस्टम, हु बिन इन पॉलिटिक्स, हु अंडरस्टैंड द सिस्टम। और आपने पॉलिटिक्स को खैर बात कह दी है। नहीं, मैंने पॉलिटिक्स को बिल्कुल खैर बात नहीं कहा। मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस नहज पे सियासत आज पहुंच गई है, मैं इलेक्शन को किसी मामले का हल नहीं समझता। बदकिस्मती है, वरना हमेशा सियासत में हर मामले का हल इलेक्शन होता है। इसलिए मैंने ये समझा कि मैं इस खराबी का हिस्सा ना ही बनूं तो बेहतर है। तो इलेक्शन के बाद देखेंगे सियासत किस रुख जाती है। अच्छा, इलेक्शन के बाद आप ये देखेंगे कि सियासत किस, अच्छा जो बात आप कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद देखेंगे सियासत किस करवट जाती है, किस रुख जाती है, क्या जो आपकी अपनी पार्टी आप एक को बनाना चाहते हैं वो भी पाइपलाइन में है, कुछ है वो इस तरह की चीज़ें? नहीं, पार्टी देखें, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी पाकिस्तान में एक या ज़्यादा पार्टियाँ ज़रूर बनेगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी पार्टियाँ हैं ये मेरी नज़र में अपनी सिमत जो है वो खो बैठी हैं और सब इक़्तिदार में पिछले 1-2 साल में रहे हैं और कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। तो इन 4 महीनों या 6 महीनों में ये क्या सीख लेंगे कि आगे हुकूमत चल पाएगी। इसलिए आज जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि आप आज ही बैठकर आगे की सिमत का फ़ैसला कर लें, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात गैर मामूली हैं। ये वो पुरानी तरह नहीं है, पिछले इलेक्शंस की तरह कि एक इलेक्शन होगा, हुकूमत आएगी, वो बस मामला चलाती रहेगी, स्पेस थी, चलता रहे मामला। अब बिल्कुल स्पेस नहीं है। अब मैं एक छोटा सा नंबर आपके सामने रखता हूँ। 2018 में हमने बजट बनाया, 1500 अरब का सूद था। 2024 में जो बजट बनेगा उसका तखमीना है कि 9,500 का सूद होगा। 2018 में जो डिफेंस था वो तकरीबन 1700 अरब पे था, इस दफ़ा 2200 अरब होगा। इन डिफेंस में आपका 40% इजाफा हुआ है, होगा। सूद के अंदर 6 गुना इजाफा हो गया। ये सस्टेनेबल हालात नहीं है। इसलिए हमें आज ही ये फैसला करना है, इलेक्शन से पहले सब स्टेक होल्डर्स बैठें, किसी और के पास बेहतर हल है तो बता दें और आगे के रास्ते का फैसला कर लें। और मैं हर रोज़ देखता हूँ कि सियासी जमातें क्या बात कर रही हैं। आज तक किसी ने मुल्क की बात नहीं की, सब सियासत की बात कर रही हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं और कोई भी मुल्क के मसाइल जो उनके हल की बात नहीं। पॉलिटिकल गिमिक्री चल रही है। पॉलिटिकल गिमिक्री जिसकी आप गुंजाइश बदकिस्मती से नहीं रही। बट आई रिमेंबर आप प्रोग्राम में आए थे काफ़ी देर पहले, अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी की और जो है वो आमद की बातें हो रही थी, और उस वक्त आपसे मैंने पूछा था, आपने अपनी जो है वो पॉलिटिकल आपने जो चीज़ें हैं आपकी डिफरेंसेस आ रहे थे, आपने उस वक्त कहा था कि अगर नवाज शरीफ लीड करें तो मैं पार्टी में रहने का सोच सकता हूँ या पार्टी के साथ चलने का सोच सकता हूँ। हैज़ दैट चेंज्ड और इज दैट? अगर सियासत की आपकी जो सिमत है उसमें तब्दीली आए तो अच्छा, जो आज ये इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत है, ये पाकिस्तान को कुछ नहीं देगी। आज अपनी सियासत को एक तरफ रखें, इस इक़्तिदार को भी एक तरफ रखें। इस इक़्तिदार से ना किसी शख्सियत को कुछ मिलेगा, ना किसी जमात को मिलेगा और ना ही मुल्क को मिलेगा। इसलिए आज ज़रा हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं। ठीक है, तो सिमत का तयन नहीं होता और इसी तरह चीज़ें चलती हैं तो आपका मुस्लिम लीग नून के साथ रहना मुश्किल है। फिर आप मुश्किल है। मैं उस सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो आज मुल्क के अंदर है। तो आप इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं कर रहे जी। अच्छा, इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कि आपकी जो सीट है वहाँ से आपके हल्के से जो है वो शायद मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ साहब जो है कंटेस्ट करें। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये उनकी मर्जी है, वो किसी भी हल्के से कर सकते हैं, ये उनकी जो भी वो बेहतर समझते हैं इसको।
تو اگر دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ الیکشن میں آپ کے حلقے سے جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتا ہے، کیا آپ ووٹ مانگنے ان کے لیے جائیں گے یا آپ ان کے لیے سپورٹ کریں گے؟ میں نے اگر الیکشن لڑنا ہوتا تو خود لڑ لیتا، لیکن اب جماعت موجود ہے، جماعت وہاں پر کام کرے گی۔ آپ اپنی وہاں پہ گڈ ول نہیں استعمال کریں گے؟ گڈ ول میں دیکھیں، میں الیکشن تو حصہ نہیں دے رہا نا، تو میری گڈ ول تو یقیناً جو میرے ووٹر ہیں، میرے ورکر ہیں، جن کے 35 سال ہم نے گزارے ہیں، تو وہ ساتھ دیں گے میاں صاحب کا۔ یا But you will not campaign for them, you will not go out and seek votes for them. کیمپین کرنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ الیکشن ہو رہا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے میں پھر اس مقصد کے لیے کیمپین کرنا ذرا اصولی طور پر مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ لیکن یہ سیٹ ان کے لیے بہت آسان ہوگی، یہ میاں صاحب لڑیں تو بہت آسان سیٹ ہے ان کے لیے۔ مریم کے لیے بھی آسان سیٹ ہے؟ شاید ان کے لیے بھی آسان ہو، میاں صاحب کی بہت گڈ ول ہے اس حلقے میں، بہت زیادہ، تو وہ اگر کنٹیسٹ کریں تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اچھا ابھی آپ نے دیکھا پچھلا پورا ہفتہ جو ہے وہ دانیال عزیز صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا، ان سے بہت ان کو شو کاز بھی جو ہے وہ ایشو ہو گیا۔ آپ ان کی سٹیٹمنٹ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بات وہ کر رہے ہیں؟ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ اچھا آپ یقین کریں، جب میں اپنے پروگرام کی تیاری کر رہی تھی نا تو میں اپنے پروڈیوسر سے کہا میں نے پوچھنا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ، اور انہوں نے آگے سے کہا میں نے سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی۔ نہیں میں نے نہیں دیکھی، یقین کریں میں نے نہیں دیکھی، میں چترال میں تھا پچھلے 5-6 دن سے، شمالی جات کی سیر کرنے گئے تھے، شمالی علاقہ جات۔ شمالی علاقہ جات ہو رہا ہے، چترال جو ہے یہ کے پی کا حصہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے یقین وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی۔ اچھا، وہ بھی غالباً وہی بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی نے، اس حکومت نے 16 مہینے میں ہم عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے بالخصوص جو اس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ احسن اقبال صاحب پہ ڈالی ہے کہ انہوں نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی، جو بھی جس طرح بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، لبے لباب یہ ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ دانیال صاحب خود بھی وزیر نہیں ہیں، کام کابینہ کرتی ہے، یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ کسی ایک وزیر پر نہیں ڈال سکتے، اور احسن اقبال صاحب تو پلاننگ کے منسٹر تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی۔ نہیں، پلاننگ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پلاننگ ایک دور رس نتائج والی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ چل رہی ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، مزید پروجیکٹس کیسے لے کر آنے، اس کے اثرات تو اگلے 4-5 سال چلتے رہتے ہیں۔ اور میری نظر میں کہ احسن اقبال صاحب نے اچھا کام کیا، اور اس گورنمنٹ میں اگر کسی نے کچھ ڈیلیور کیا ہے تو احسن اقبال صاحب نے کیا۔ پر جو یہ بات ہوتی ہے کہ 16 مہینے مور اور لیس یو ور آلسو سیئنگ دی سیم تھنگ کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے، ہم 16 مہینے نہیں ڈیلیور کر سکے، تو اس پہ جو ان کو شو کاز ملا ہے اور سارا بات تو غلط نہیں ہے اس طرح۔ اس کو شو کاز ملا، نہیں شو کاز پر کابینہ کو دینا، وزیر اعظم کو شو کاز، دانیال صاحب کو شو کاز ملا ہے نا کہ آپ نے کیوں بات کی ہے۔ اچھا کس نے، پارٹی نے ایشو کیا؟ جی سر۔ اچھا نہیں، مجھے علم نہیں ہے اس بات کا۔ نہیں تو ملنا چاہیے یا کوئی آپ کو حق ہونا چاہیے بات کرنے کا، آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے۔ یہ بات الیکشن کے دوران پبلکلی یہ بات مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک جماعت کا حصہ ہیں، اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ جماعت کے اندر بات کریں، جماعت کے باہر ہو کر اس قسم کی تنقید مناسب نہیں ہے، خاص طور پر الیکشن کے ماحول میں نقصان ہوتا ہے۔ الیکشن کے ٹائم پہ اس طرح کی تنقید اور پبلک ڈومین میں آ کے کرنا، کبھی بھی بٹ از دیر ڈو یو سی اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، یا یہ ویسے ہی وہ غصہ آیا اور انہوں نے آ کے جو ہے ان کا ضمیر ایک دم سے جاگا اور انہوں نے کہا میں دانیال صاحب جذباتی آدمی ہیں، کہہ جاتے ہیں باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف جذباتی یا کچھ اور بھی؟ نہیں میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی سازش ہے کہ وہ سازش کر رہے کسی، نہیں، جذبات پہ بات ہو جاتی ہے۔ اصل میں جہاں تک میری نالج ہے وہ وہاں لوکل معاملہ ہے ان کا۔ سر آپ کی نالج بہت زیادہ ہے تو چلیں آپ، نہیں میری نالج نہیں، میں یہ بہت عرصے سے معاملہ چل رہا ہے، اور یہ کچھ سیٹل ہو گیا تھا لیکن اس دفعہ کچھ پھر سے وہ اس میں ابھار آیا ہے۔ تو بیسک پرابلم تو وہی ہے جو پھر اس کا مطلب جو اس وقت بات کی جاتی ہے احسن اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو جو ٹکٹ مل رہا ہے اور اس پہ دانیال عزیز صاحب کی اپنی ریزرویشنز ہیں، پرابلم پھر وہی ہے۔ مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن مسئلہ ہمیشہ لوکل رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے، کچھ سیٹل ہو گیا تھا لیکن وہ پھر سے بات سامنے آئی ہے۔ Do you see Danial Aziz صاحب going into some other party? Do you think that's also? میرا نہیں خیال، نہیں میرا نہیں خیال۔ تو دونوں مطلب اسی پہ جو اسی حلقے میں جو ہیں وہ یہ ہوتا ہے صوبائی ٹکٹوں پر اکثر
اتفاق نہیں ہو پاتا، پھر اس پر اختلاف پیدا ہوتا ہے، گروپنگ ہو جاتی ہے. وہ ضلع ایک ہے ان کا اور وہاں پر سیٹیں 2 ہیں، تو دانیال صاحب کی اپنی صوبائی سیٹیں ہیں اور احسن صاحب کی اپنی ہیں. مجھے نہیں پتا اس میں کیا اختلاف ہے یا کیا پیدا ہوا ہے. سر پتہ تو آپ کو ہے، میرا خیال ہے آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے. نہیں مجھے حقیقت سے مجھے پتا نہیں ہے کیا ایشو ہے. لیکن شو کاز ملنا، ان کو شو کاز ملنا چاہیے. شو کاز ملتا نہیں، آپ کو نہیں ملا نا؟ ملتا نہیں ہے عام طور پہ. جی آپ کو تو نہیں ملا؟ میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی نہیں ہے. نہیں، آپ نے بھی کہا 16 ماہ میں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہم کر سکتے تھے. جی، مجھے خود اس بات کا احساس ہے کہ وہ شدت نہیں رہی تھی ہمارے کاموں میں جو ہونی چاہیے تھی. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل جو ہے اپنی جگہ پر ہے، یعنی میرے نظر میں بہت بہتر کام ہو سکتا تھا، تو وہ نہیں ہوا. بہرحال اس میں وہ شو کاز اگر پارٹی دے گی تو میں اس کا جواب دے دوں گا. نہیں، آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ آپ نے تو اب تو دیٹ ووٹ ہیز سیلڈ. جی دیٹ ووٹ ہیز سیلڈ. اب تو نہیں ملے گا. جو شو کاز بھیجتا ہے اس کا ابھی وہ دھرنا کمیشن نے بھیجا ہوا ہے، تو ان کے جواب بنا رہا ہوں. 24 سوال لکھ کے انہوں نے دیے. ٹھیک. اچھا سر، ذرا ابھی موجودہ سیاست پہ جو اس وقت ابھی آپ جس کا تذکرہ بھی کر رہے تھے اس پہ آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب لنڈن سے ابھی واپس نہیں آئے تھے اور انہوں نے جب تقریر کی تو اس میں انہوں نے احتساب کی بات کی. انہوں نے کہا جی احتساب ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ پاکستان آتے ہیں. خیر اسے بیچ میں یہ کہ بہت زیادہ اس پہ بیکلاش آیا. شہباز صاحب بھاگتے ہوئے گئے واپس، ایک دن آئے، اگلے دن جو ہے وہ چلے گئے، پھر بیانیے میں تبدیلی آئی، پھر ہی لینڈز ان مینار پاکستان. نواز شریف صاحب لینڈز ان مینار پاکستان ان سیز کہ میں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور میں اب احتساب مطلب وہ پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کو. اس پر باشمول آپ کے بہت لوگوں نے تنقید کی کہ ایک جو سمت کا تعین آپ بھی کہہ رہے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بیانیے کی ایک جو ہے وہ وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا بیانی ہے، اور لوگوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ ڈیل ہوئی ہے، ڈیل کے تھرو آئے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ ایسے ہی نہیں آئے. اب انہوں نے آج پھر اپنا جو ہے وہ بیانیہ جو ہے اس میں کچھ اور تبدیلی آئی ہے. ذرا وہ آپ کو سنوا دیتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیے، بیکاز آئی ایم شیور عوائد صاحب نے نہیں سنا ہوگا. نہیں، میں نے نہیں سنا. آج بھی میں مقدمے بھگت رہا ہوں اور جھوٹے مقدمے. اب جنہوں نے بوگس مقدمے بنائے ہیں، یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائیں، اور یہ نہیں ہے. ہم اپنا اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی چاہتے ہیں. اس ملک کو خراب کیا کس نے ہے؟ جی، یہ کنفیوژن سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیا نواز شریف، آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے ان کے ساتھ، کیا وہ اس وقت ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ بیانیہ کیا ہے؟ بیکاز یہ بڑے جو ہیں وہ باوسوخ ذرائع سے خبریں بھی آ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب اس سے بہت پریشان ہے کہ عوام میں جو تاثر جا رہا ہے کہ میں ڈیل کے تھرو واپس آیا ہوں. تو مطلب کیا اسے ہو کیا رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ڈیل، ہم ہر چیز میں ڈیل کو دیکھتے ہیں. اس حقیقت کو دیکھ لیں کہ ان کے خلاف مقدمات کیا تھے، ان کی حقیقت کیا ہے. بالکل جعلی مقدمات تھے. کوئی اس کا نہ سیر تھا، نہ پیر تھا، نہ کوئی قانون. اور 5 سال سے وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. 1.5 جیل میں گزارا ہے انہوں نے. اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے جولائی 28 2017 کا، وہ تو ابھی تک قائم ہے، جس کے تحت ان کو تاحیات نااہل کیا گیا. اس کی درستگی بھی ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب آپ ان عہدوں پر ہوں تو پھر جب آپ ماضی کو ڈسکس کرتے ہیں یا ادھر نظر دوڑاتے ہیں تو بڑی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہوتے ہیں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا ان کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں، مقدمات بناتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو سیاست سے علیحدہ کرتے ہیں. تو یہ جو کرنے والے ہیں ان کو بھی تو پوچھ گچھ ہونی چاہیے. لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ان معاملات کو چھوڑ دیں قدرت پہ، وہ فیصلہ بہتر ہوتا ہے. انسان یقین کریں، انسان یہاں پر فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. سر بٹ یہاں پہ جو اس وقت ووٹر سپورٹر ملک میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں وہ کیسز اپنی جگہ، بٹ یہ آج کل بڑا جملہ استعمال ہوتا ہے قبولیت اپنی جگہ، مقبولیت اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اور دونوں کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تبھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لنڈن میں بیٹھے ہوئے آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی
एहतसाब होना चाहिए, फिर यहाँ कि आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अब फिर आप एहतसाब की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका बयानिया क्या, आप खुद कंफ्यूज हैं? ये बयानिया नहीं होता, मौके की मुनासबत से कुछ सवाल हो जाता है, आप जवाब दे देते हैं जो उस वक्त आपके जहन में हो, आप उसका जवाब दे देते हैं। जहाँ तक एहतसाब या ये चीज़ों की बात है, ये इलेक्शन का इशू नहीं है। एक इशू ज़रूर है, इलेक्शन का नहीं है। लोग आज अपने मसाइल का हल चाहते हैं। मियाँ साहब जो फरमा रहे हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये सवाल नहीं होंगे, ये एहतसाब नहीं होगा, तो फिर अवाम के मसाइल का हल भी नहीं निकलेगा। जो मुझे बात समझ आई है, वो दो चीज़ों को जोड़ देते हैं और ये हकीकत है, वो आपस में जुड़े हुए भी हैं। लेकिन तो आपने भी बात की ना कि इसको जो है वजाहत करनी पड़ेगी कि क्या जो ये इस पे पार्टी पे इस वक्त इल्ज़ाम लग रहा है, वो डील की तो आपने भी बात की ना कि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इस डील के तहत आइन को वजाहत जो है वो करनी पड़ेगी, इससे आगे जो है वो निकलना पड़ेगा। अगर आपको इंसाफ मिल जाए तो वो डील होती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर एक शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसको 6 साल बाद इंसाफ मिल जाता है अपील में, तो क्या ये डील हो गई? सर डील की मैं नहीं कह रही, लेकिन एक जो तासुर बन रहा है कि आप कुछ ना कुछ, आपकी जो है पहले भी केसेस यही थे, ऑल ऑफ अ सडन इमरान खान साहब की जो है वो उनके सिस्टम जो है उनके अगेंस्ट जाता है, उनकी अपनी जो है वो तर्ज सियासत से जाता है। जो भी चीज़ें होती हैं, आपकी पार्टी इक़्तिदार में आती है विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, मियाँ साहब वापस आते हैं, केसेस जो हैं वो नैब भी कहता है जी हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, कोई आगे कंटेस्ट नहीं करता। थिंग्स डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। आपने खुद ये कहा है कि ये इस पे वजाहत करनी पड़ेगी कि क्या है, क्योंकि तासुर तो ही बन रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है ये 4 मौसम का मुल्क है, मौसम बदलते रहते। 3 पार्टी तो है अभी हमारे पास, तो एक आपकी आ जाएगी। कभी सर्दी है, गर्मी है, खज़ा है, बाहर है, चलता रहता है मामला। क्योंकि हमने सीखा कुछ नहीं है, हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। हमने कलेक्टिवली, आई थिंक कलेक्टिवली सब स्टेकहोल्डर्स हैव नॉट लर्नड एनीथिंग। सब कुछ नहीं सीखा, किसी ने कुछ नहीं सीखा। तो वो कहते हैं ना कि then you are condemned to repeat your mistakes। तो हम बदकिस्मती से उस भंवर में फंसे हुए हैं ना, अपनी वही मिस्टेक। क्योंकि जहाँ आप ये बात करते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग, एक तरफ बातें हो रही हैं कि जी एहतसाब जो है वो होना चाहिए, दूसरी तरफ आप उन सब लोगों से इल्हाक कर रहे हैं जिनको एक टाइम पे आप कहा करते थे कि ये तो टूल हैं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मिले हुए, ये सिलेक्टेड हैं, ख्वाह वो जहांगीर तरीन साहब हों, ख्वाह वो अलीम खान साहब हों, ख्वाह वो माजी की PMLQ जो है वो हो, आज उनके साथ भी हो रहा है, और MQM तो हर किसी के साथ ही होती है, ठीक है। सो आज आप उन सब लोग, एंड हाउ कैन आई फॉरगेट बाप का बाप जो है, जो ताने आपकी तरफ से ही, आपकी पार्टी की तरफ से ही मिला करते थे। अब उन्हीं सारे लोगों के साथ आप इलाक़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हम वोट को इज्जत दिलाने जा रहे हैं। तो फिर वो गलत, वो पुराना बयानिया गलत है या ये बयानिया गलत है? नहीं, उनको जो सिमत से हट गए थे उनको वापस लेकर आए हैं दुरुस्त रास्ते पर। अब्बास साहब, अब उनको अब्बास साहब उनकी सिमत को हमने दुरुस्त कर दिया। अब्बास साहब प्लीज रहने दे। मतलब आज जहांगीर तरीन साहब हैज सीन द लाइट एंड ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द उनको नजर आ गया कि हकीकत किधर है, तो उधर सिलेक्टेड ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अब उनको नजर आ गया हकीकत क्या है, ही सीन द लाइट। तो आप लोगों ने, ये सियासत है, सियासत में सब कुछ होता रहता है। आर्ट ऑफ द, कहते हैं आर्ट ऑफ द पॉसिबल है, आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आर यू कंडोनिंग दिस कि यही इस मुल्क की हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी, जो इसी पे हमें चलना होगा? देखिए, ये आर्ट ऑफ द पॉसिबल सियासत यही होती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मैं इसीलिए इस सियासत के साथ नहीं बनना चाहता। जो कुछ हम कर रहे हैं ये बिल्कुल एक तबाही का रास्ता है। पर बात प्लीज मुझे ये एक्सप्लेन, आर्ट ऑफ पॉसिबल तो है, चलो ठीक है, पर मुझे ये बताएं कि क्या वो बाप के ऊपर से वो जिसने आप बार बार कहते थे, आप लोग कहते थे हमारी हुकूमत बलूचिस्तान में गिराई गई, इनकी, हाउ कैन यू ट्रस्ट दीज पीपल अगेन? मैं यही कह रहा हूँ ना, यही तो खराबियाँ हैं सियासत की, यही वो खराबियाँ हैं जिससे मुझे मुस्तकबिल में कोई हल नज़र नहीं आता इलेक्शन से। आपने इन चीज़ों की दुरुस्तगी करनी होगी। आपने अपनी पार्टी में डिड यू रेज अ वॉइस एंड डिड यू टॉक टू, बिकॉज़ आप नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं, आपने कहा कि ये चीज़ें नहीं होंगी। जो पार्टी के अंदर बात होती है वो रहने दें, बस बात होती है, ये नहीं कि बात नहीं हो, जो सब बहुत से लोगों ने की होती है। लेकिन बात यह है कि क्या हम इन खराबियों से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, इससे आपको कोई हल नहीं मिलेगा, हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इसलिए आज इन मामलात को दुरुस्त करें। आज ये जो हमने माजी में ये सब मामलात जो हमने हर किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, ये नाकाम हो गए। एक
اس ملک کو فیئر الیکشن دیں اور اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. وہاں سے آپ کو حل نکلے گا. آئین میں خرابی ہے اس کو درست کر لیں, سب بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہ آئین کی یہ خرابی ہے, ہم نے اس کو درست کرنا ہے. لیکن آپ آئین سے انحراف کریں گے تو معاملات خراب ہوتے جائیں گے. آپ 16 مہینے سے آپ اکٹھے تھے, کیوں نہیں آپ یہ فیصلہ کر سکے؟ نہیں ہوا نا. کیوں 16 مہینے جو اکٹھے تھے وہ ایک اپوزیشن تھی جو حکومت میں آ گئی. وہ ایک غیر فطری حکومت تھی, حقیقت ہے, لیکن ایک اپوزیشن تھی وہ آ گئی, اس میں ہر قسم کے وہ But you actually believed کہ آپ کے پاس مسائل کا حل ہے. اس وقت آپ کی بڑی کنوکشن تھی. I remember in every program you used to come, آپ کہتے تھے حالات اگر بہتر نہیں کر سکیں گے تو اس سے خراب نہیں ہوں گے. آپ ایکچولی سمجھتے تھے کہ ہم بہتر کر سکیں گے؟ جی بہتر کرنے چاہیے تھے, ہم سے نہیں ہوئے. شاید ہمیں اس کے حالات کی خرابی کا احساس نہیں تھا, کس حد تک بگڑ چکے ہیں, یا کیپیسٹی نہیں تھی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اب وہ جو صلاحیت ہے حل کرنے کی وہ نہیں, مجھے نظر نہیں آتی. اس لیے پھر آج ایک کلیکٹیو صلاحیت کی ضرورت آپ کو پڑے گی. کلیکٹیو وزڈم کی جو بات کرتے ہیں, کلیکٹیو صلاحیت, وزڈم نہیں, ایک کلیکٹیو ڈائریکشن اسٹیبلش کر لیں سارے اسٹیک ہولڈرز, فوج بھی ہے, جوڈیشری بھی ہے, سیاستدان بھی ہیں, کیونکہ ملک سب کا ہے. اور کوئی آئین میں بار نہیں کہ یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ بیٹھ کر یہ اس پر بات نہ کر سکیں گے آگے ملک کیسے چلے گا. جب تک ہم بنیادی ریفارمز نہیں کریں گے, گورننس کے نظام کو نہیں بدلیں گے, جو آئین کا رول آف لا ہے اس کو ہم اسٹیبلش نہیں کریں گے, آئین کی قدر نہیں کریں گے, تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. تو آج یہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ معاملات کیسے چلیں گے, یہ ریلیشن شپس کیا ہوں گی, صوبوں کے ساتھ کیا ہوگا, اداروں کے درمیان کیا ہوگا. یہ بڑی بنیادی باتیں ہم نے آج طے کرنی ہیں. بڑے بھائی صاحب پھر اگر چلیں, وہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ تھا کہ جی آرٹ آف پاسبل ہے اور سارے وہی لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, تو دین دس انڈورسز آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ صرف اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آج اقتدار کی سیاست ہے کہ اقتدار میں آ جائیں, اس سے حل نہیں نکلے گا, حل نہیں نکلے گا. اور ہم خود یہ دیکھ لیں, آپ سینٹ کا, آپ قومی اسمبلی چھوڑ دیں, آپ سینٹ کو دیکھ لیں, جہاں پر جماعت کو اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی اہل شخص کو اپنی ووٹوں سے لے آئے. آپ سینٹ کی پوری جو کمپوزیشن ہے, ایک ایک بندے کو جو 100 کے قریب آدمی ہے, آپ ایگزامن کر لیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی کیا کنٹریبیوشن سیاست میں رہی ہے یا مستقبل میں ہو سکتی ہے. وہاں سے آپ کو اس سوچ کا علم ہوگا جو آج کی سیاست میں ہے. آج کل تو جو معذرت کے ساتھ جو اپر ہاؤس میں ہمارے لوگ جا رہے ہیں, وہ جتنا جس کی جیب میں پیسہ ہے وہی جا رہا ہے. بس یہی بات ہے نا, اگر جماعتیں ہی کر رہی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی, یہی تو خرابی ہے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آج آپ قومی اسمبلی چل رہے ہیں, عوام الیکٹ کرتے ہیں, وہاں پر لوگ نئے آ جاتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے. لیکن سینٹ میں تو آپ کسی بھی قابل شخص کو لا سکتے ہیں کہ ہم لائے ہیں, کوئی جماعت بھی لائی ہے. فائنانسیئرز آتے ہیں معذرت کے ساتھ, یا آپ کسی کو کر دیتے ہیں, ریوارڈ کر دیتے ہیں اس کی سروسز کے لیے. آپ کو وہاں پر کم از کم 20-30 لوگ ایسے ہوں جو ملک چلا سکیں, جو حصہ بن سکیں کابینہ کا, جو کنٹریبیوٹ کر سکیں پالیٹکس کو, پارلیمنٹ کو. وہ نہیں ہے. یہ ایک خرابیوں کی ایک بڑی فہرست ہے. آئی تھنک ایک اور چیز جو آپ میں ڈس انفرینچائزمنٹ آئی ہے, اس میں ایک ٹائم تھا آپ کی پارٹی وہ اسٹرانگلی اپ ہولڈنگ کہ ووٹ کو عزت دو, ہم نے اس پہ جو ہے وہ چلنا ہے. آہستہ آہستہ میرا خیال ہے 16 ماہ کی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. اور اب جو نواز شریف صاحب کے بیانیے میں تضاد آ رہا ہے, وڈ اٹ بی فیئر ٹو سے کہ کمپلیٹلی ووٹ کو عزت دو سم ویئر؟ نہیں, ووٹ کو عزت تو ہوتی ہے, اقتدار کو بھی عزت دینی پڑتی ہے, ضروری ہوتا ہے. تو ووٹ سے زیادہ اب اقتدار کو عزت مل رہی ہے. وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں اقتدار بھی باعزت ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی خرابی تو نہیں ہے. اچھا, تو ووٹ پھر بے شک تھوڑا پیچھے رہ جائے, ووٹ تھوڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اقتدار کو عزت تو زیادہ امپورٹنٹ ہے ووٹ کو عزت دو. اقتدار بھی باعزت چیز ہے, زیادہ باعزت ہے. یہ تو وقت بتائے گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو وقت بتائے گا. نہیں, لیکن میں آپ کا انالیسس مانگ رہی ہوں, آپ کا کیا ووٹ کو میں اقتدار نے ابھی تک کسی کو عزت دی نہیں ہے. آپ کا عمل دیتا ہے یا آپ کی پرفارمنس دیتی ہے, اقتدار کی کرسی عزت نہیں دیتی. اس لیے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. پارٹی جو آپ کے اس کو پیچھے چھوڑ آئی ہے, اس کو کیا کہنا چاہیں گے ویسے؟ نہیں, پیچھے چھوڑ آئیے. دیکھیں, ووٹ کو عزت دو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے, یہی ہے نا. وہ اب الیکشن آپ کو بتائیں گے کہ ووٹ کی عزت ملی یا نہیں ملی. ملتی نظر آ رہی؟
یہ ہر قسم کی بات لوگ کر رہے ہیں. اب تو سیاسی جماعتیں بھی انگلی اٹھا رہی ہیں, اور اگر اس الیکشن پہ انگلی اٹھ گئی, یہ متنازع ہو گیا, تو حالات بگڑ جائیں گے. اور بگڑے حالات میں جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا, معیشت میں بھی استحکام نہیں آئے گا. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. حالات بگڑ جائیں گے. آپ اس پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے جب حاضر ہوں گے تو بھائی صاحب سے ویل ڈائلیٹ مور آن دس سبجیکٹ. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ویل کنٹینیو دس ٹاپک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھائی صاحب کے ساتھ ور ان کانورسیشن. بھائی صاحب بات ہو رہی تھی ووٹ کو عزت دو, اقتدار کو عزت دو, یا آپ نے ایک نئی ٹرم ہمیں انٹروڈیوس کرائی, اقتدار کو عزت دو. عزت کو عزت دو. چلیں, یہ جو اقتدار آ جاتا ہے اقتدار جس پارٹی کے پاس بھی, ویسے تو آپ نے کہا کہ کسی پارٹی کے پاس بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سمپل میجورٹی بھی لے سکیں. یہ 2017 سے کس طرح مختلف ہوگا اگر آپ کی ماضی کی پارٹی جیت جاتی ہے؟ فور دی سیک آف آرگیومنٹ 2017 سے کیسے مختلف ہوگا؟ How will this be different? ڈفرینٹ حالات بہت مشکل ہیں. نہیں, میرا مطلب ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ان کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, سسٹم جس طرح چل رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز آپ درست کریں نا, ورنہ خرابی پیدا ہوگی. نہیں, بٹ میرا مطلب ہے کہ جو 2017 میں جس طرح جو کچھ آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا, سارا کچھ جس طرح چیزیں چل رہی تھیں, یہ اس سے کیسے مختلف ہوگا؟ اس وقت ایک ایکسپیریمنٹ تھا کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے. مسلم لیگ نون کے خلاف ایک پورا تجربہ تھا, حکومت توڑی گئی, پرائم منسٹر کو نااہل کر دیا, سیاست سے علیحدہ کر دیا, الیکشن کے اندر چوری ہوئی, الیکشن کے دوران ڈیٹ پیچھے کر کے کنوکٹ کیا گیا. یہ بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ جھکاؤ کس طرف ہے. الیکشن میں پھر الیکشن کے دن بھی دھاندلی کرنی پڑی. میں آپ کو اپنے حلقے کا بتاتا ہوں کہ مجھے لوگ ملے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے خود جا کر آپ کے مجرم ہیں, ہم نے جا کر ٹھپے لگائے. اچھا, ٹھپے لگائے. آخری دن ہمارا وہاں فیصلہ ہو گیا کہ صبح ری کاؤنٹ ہوگا 10 بجے, پھر ڈبے اٹھا لیے گئے. وہ یہ سب کچھ ہوا ہے نا, یہ ماضی کا حصہ بن گیا, بات ختم ہو گئی. اب آگے کی طرف دیکھیں. نہیں, لیکن جب ہم اگین پھر آپ کہیں گے آگے کی طرف ہم کس طرح دیکھیں جب ہم پیچھے کی طرف ابھی ہم نے دیکھنا بند نہیں کیا؟ وہ سبق مل گیا نا. کہاں ملا؟ کہ بھائی الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. یہ سبق مل گیا. الیکشن میں گڑبڑ ہوگی, ایک حکومت آئی, اس کو مکمل سپورٹ حاصل تھی, اس کی میجورٹی میں کوئی پرابلم نہیں تھا. کیا وہ ڈیلیور کر پائی؟ 3 سال 8 مہینے میں مجھے کوئی کام نظر نہیں آیا اس حکومت کا, اس تمام سپورٹ کے باوجود. پھر کیا آگے کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں آج بیٹھنا پڑے گا. مجھے کوئی اور حل نظر نہیں آتا. اچھا چلے, میں کہتی ہوں آج جو بھی لیٹس سپوز XYZ حکومت آ جاتی ہے, جی بہت سارے اس وقت تجزیے تو یہ بھی ہو رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ 1.5 سال سے زیادہ لاسٹ نہیں کرے گی. کیوں؟ پھر اگر 1.5 سال یہ تاثر ہے, جو جس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں تو ہوگا. نہیں, میں نہیں کہہ رہی. فیصل واٹا صاحب بڑی بات کرتے ہیں, اور بہت لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ بھی 1.5 سال لاست کرے گا. سیاسی تجزیہ نگار ہیں ملک کے, وہ نئے لوگ ہیں. اگر 1.5 سال آج ہی کہہ رہے ہیں لوگ, تو پھر حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی. پھر وہ 1.5 سال بھی بے مقصد ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ان الیکشنوں کو بامقصد بنانے کے لیے آپ کو سٹیبلٹی چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی. وہ یہاں پر بالکل نظر نہیں آتی, بلکہ مزید انسٹیبلٹی نظر آتی ہے سیاست کے اندر. مزید انسٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے بیکاز آف واٹس ہیپننگ ود PTI؟ نہیں, جو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ تاثر یہ ہے کہ اگلی حکومت 1.5 سال بھی نہیں چلے گی. یہ تو جب آج ہی یہ تاثر ہے, الیکشن ہونے سے پہلے تاثر ہے, تو پھر کون سی حکومت چلے گی؟ وہ کیا کر لے گی جو بھی الیکشن ہوا؟ اس لیے آج اس معاملے کو استحکام دینا پڑے گا. استحکام تو جو آپ بار بار بات کرتے ہیں, وہ نہیں, وہ استحکام وہ والا نہیں. میں استحکام پاکستان پارٹی نہیں میں کہہ رہی, وہ تو ویسے بھی اب اس کو کہا جا رہا ہے PMLN کی بی ٹیم وہ جو ہے وہ بن گئی ہے.
تو خیر اس پہ تو نہیں جاتے. بٹ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی استحکام دینا پڑے گا, اور بہت دیر سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آل اسٹیک ہولڈرز نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر, جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ سارے. لیکن ابھی جو یہ پہلی تو بات ہے, کیا آپ کو جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے 8 فروری کو الیکشن نظر آتا ہے؟ پہلے تو یہ بات, پھر اگلا سوال سے آگے کروں گی. جی یہ سب سے بڑی انسٹیبلٹی کی نشانی یہ ہے کہ آج ہر شخص سوال کرتا ہے. آپ کے دفتر میں آتا ہوں, راستے میں کم از کم 3 آدمی پوچھتے ہیں ہو رہا ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں, جی الیکشن ہو رہے ہیں. میں کیا کہوں, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہوں گے, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہوں گے, ہمارے انٹرم گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہوں گے. ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی, اگر آپ نے بات کرنی ہے صرف اپنی بیگم سے بات کر سکتے ہیں آپ. آنریبل چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ اس بارے میں بات نہیں کرنی. کہ کہاں پہ؟ اوپن میڈیا کو اسپیشل جو ہے وہ گائیڈ لائنس ہے کہ آپ نے اس پہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی. چیف جسٹس صاحب, میں معذرت سے کہتا ہوں یہ بات وہ نہیں کر سکتے, یہ پبلک ڈومین کی بات ہے, یہ آئینی حق ہے ان معاملات پر بات کرنا. اور سب سے بڑی تشویش کی بات ہی یہ ہے کہ ہر آدمی, کسی کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے. واٹ شاہد خاقان عباسی از ریڈنگ؟ نہیں, میں تو امید ہی کرتا ہوں کہ امید تو ہم سارے کر رہے ہیں, لیکن امید یہ نہیں کر رہے کہ الیکشن ہو. اور میرے پاس کوئی ایسا ثبوت یا ایسا جواز نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ تو پھر آپ کو لگ رہا ہے الیکشن ہو رہے ہیں؟ جی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے. ہم سب کو یہی کہتے ہیں الیکشن ہوں گے. میں یہ پوچھتی ہوں 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں, نہ میں نجومی ہوں, نہ میں تو جو آئین کی بات کروں گا, اداروں کی بات کروں گا. ملک کا صدر کہہ رہا ہے الیکشن ہوں گے, ملک کا چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے. 2024 میں ہوں گے یا کسی اور 2034 میں ہوں گے؟ 8 فروری 2024 کی بات کر رہے ہیں. ملک کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے, چیف جسٹس کہہ رہے ہوں گے, میخر آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ ہوں گے. سیاسی جماعتیں تو کام ہی الیکشن لڑنا ہے, تو پھر کیوں نہیں ہوں گے؟ مجھے یہ بات سمجھا دیں. مجھے یقین کریں, میخر آدمی کہتا ہے بھائی آپ کی کیا حال ہے, کیوں الیکشن نہیں ہوں گے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. لیکن ایک انسرٹینٹی بالکل ہر آدمی سوال کر رہا ہے. بٹ یو ہیو نو ریزن ٹو بلیو, یو تھنک کہ الیکشن ہوگا 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن نہیں ہوا تو پھر آپ مجھے پکڑ لیں گی. آپ کو آپ بڑے نااہل آدمی ہیں, جو کہ میں ہوں. سر دیکھیں, ایک تو چیز میں نے نا اتنی دیر میں سیکھ لی ہے, پولیٹیشنز جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز گھمانے کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے, آپ گھما دیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کر سکتی. پر مجھے یہ بتائیے کہ چلے الیکشن ہو گئے, اتنی ایک میمتھ ایکسرسائز ہم نے کی, ٹھیک ہے, ہم نے اربوں اس میں جو ہے وہ کر دیے, جلا دیے. اس میں جلانے کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی, جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا, ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی سے آپ کی الائڈ پارٹیز ہوں, باقی لوگ ہوں, سب کہہ رہے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ. آج کل یو نو دیٹس the word, that's the buzzword. لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. اگین کون مانے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, آج یہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کا کام ہے کہ سب کو بلائیں. جو کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, شیڈیول کے بعد بھی اگر یہ بات کوئی کرے تو اس کو بلائیں. آپ اسے پوچھیں, آپ رجسٹرڈ پارٹی ہیں, آپ کی کیا پرابلمز ہیں, کیوں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اس شک اور شبے کو دور کریں. پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اقتدار میں وہ تھے, جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہمارے ملک ہر اقتدار کے بعد ایک زوال آتا ہے, کچھ زیادہ آتا ہے, کچھ کم آتا ہے. یہ ہماری روایات میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک تو کبھی بھی نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہو غلط ہو, یہ تاریخ میں فیصلہ کرتی ہے. لیکن ہمارے, آپ ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ, جب آپ کے مخالف کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کے خلاف یا وہ زیر عتاب ہوتا ہے, تو آپ آواز نہیں اٹھاتے. آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو ساری جمہوریت یاد آ جاتی ہے. بس یہ بدقسمتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ملک آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ادارے بنا دیے وکٹمائزیشن کے لیے, پرماننٹ. نیب ایک ادارہ ہے, پھر پتہ نہیں کوئی اینٹی کرپشن بھی رکھی ہوئی ہے, اور اس قسم کے ادارے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں. سر آج تو اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہی, جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, کہ اگر آپ جس حلقے میں, بہت سارے ایسے حلقے ہیں وہاں یہ پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا کون کینڈیڈیٹ ہے, وہاں یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا کون کینڈیڈیٹ ہے. اف وی ٹاک اباؤٹ پنجاب, نہیں پتا. ہاں, پی ٹی آئی ڈس رے میں ہے. ان کے بہت سے امیدواروں نے آ کر ٹی وی پر کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. کچھ نے کہا وہ کام نہیں کیا, کچھ نے اور باتیں کی ہیں.
یہ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے. دیر سے یاد آتی ہے، اقتدار میں یاد نہیں آتی کہ کام نہیں ہوئے. سب کے ساتھ ہی، ہاں سب کے ساتھ ہی ہے. سر پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور جو ایشو آ رہا ہے، وہ خیر آپ بھی اس سے گزر چکے ہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی گزر چکی ہے. جو ان کا سمبل ہے اس وقت، جس اسکروٹنی سے ان کے الیکشنز کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک دم سے متحرک ہو گیا. یو اینڈ آئی بوتھ نو ہاؤ الیکشنز ود ان پولیٹیکل پارٹیز ٹیک پلیس. کیا وہ مختلف ہیں الیکشنز جس طرح باقی پارٹیز کے ہوئے؟ دیکھیں یہ ماضی میں یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں. نہیں، اور میں دیکھیں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اور اس کے رزلٹ ہمیشہ خراب ہی آئے ہیں. عباس صاحب لیکن مجھے یہ بتائیے، جس طرح پی ٹی آئی کے الیکشنز ہوئے ہیں، کیا باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایکسیپٹ فار جماعت اسلامی، کیا باقیوں میں کوئی اور سٹینڈرڈ فالو کیا یا یہی ہے اسی طرح؟ یہی پروسیس ہوتا ہے. ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، وہاں پر کنسنسس سے بات ہو جاتی ہے. الیکشنز کبھی نہیں ہوتے، کنسنسس سے ہوتا ہے. جی کبھی بھی دو امیدوار نہیں ہوتے، ان میں مقابلہ نہیں ہوتا. اور یہ پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یقین کریں پوری دنیا میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کنسنسس سے اپنی کنسنسس سے، لیکن آپ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آتے ہیں میدان میں آتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا نہیں کینڈیڈیٹ نہیں، اکثر نہیں آتے. پارٹی انٹرنلی کنسنسس سے نامینیٹ کر دیتی ہے. اور لیٹ می سے دس، پارٹی انٹرنلی کنسنسس سے، یہاں پہ کنسنسس کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لیٹر آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ 16 لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. دس از واٹ ہیپنس ہیئر. نہیں آپ دیکھیں، آپ اس کو جسٹیفائی تو کرتے ہیں نا. اپنی جو آپ کی جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے، جنرل کاؤنسل اسے عام طور پہ کہتے ہیں، جنرل کاؤنسل ایک ہوتی ہے، وہ الیکٹ کرتی ہے، تو وہاں پر نام پیش کیا جاتا ہے. وہ کیسے الیکٹ کرتی ہے؟ نہیں وہ بالکل ایسے ہی الیکٹ کرتی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. یہی کنسنسس ہوتا ہے. وہاں پر نام پیش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ تائید کرتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں ہاں جی ہم تائید کرتے ہیں. پھر ان الیکشنز میں اور پی ٹی آئی کے الیکشنز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے مجھے نہیں پتا ان کا الیکشن کیسے ہوا ہے. سر ایسے ہی ہوا ہے نا، عمران خان صاحب نے نامنیٹ کیے لوگ بلا مقابلہ، جی یہ سارے جو ہے نامنیٹ ہو گئے. نہیں اگر جنرل کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے، اگر میٹنگ ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں جو جنرل کاؤنسل کے ممبر تھے، جو بھی ان کا نظام ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمیں ٹھیک ہے یہ بندہ قبول ہے، نامنیٹ جس نے بھی کیا ہو تو وہ قبول ہے. جب کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. ڈونٹ یو تھنک یہ زیادہ اس سے زیادہ جو ہے اگین، کیونکہ اس وقت ایک پارٹی جو ہے اس کے لیے ہواؤں کا رخ مختلف ہے، تو زیادہ الیکشن کمیشن سکروٹنائز کری کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو اس طرح سکروٹنائز کرتے دیکھا ہے؟ ماضی میں آپ کے ساتھ ہوا کہ جو آپ لوگوں نے جب نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ کہا گیا کہ جو انہوں نے نامنیٹ لوگ کیے ہیں سینٹ کے لیے وہ نہیں ہوں گے، ان کو پھر انڈیپینڈنٹ لڑنا پڑا، لیکن اس وقت آپ کے لیے ہواؤں کا رخ مختلف تھا. پہلے کہا نا موسم بدل جاتا ہے، موسم بدل جاتا ہے، تو ہواؤں کا رخ کبھی ایک کی طرف خلاف ہوتا ہے، کبھی دوسرے کے خلاف ہوتا ہے. ان ہواؤں نے کچھ دیا نہیں ہے کسی کو کبھی کچھ. یہ وہ باد مخالف جو ہے نا ہوائیں بالکل. اچھا یہ سر یہ الیکشن ہو گئے، چلیں جیسے بھی ہے ہو گئے الیکشن، جو بھی پارٹی آتی ہے، یا پہلے تو یہ کہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی سنگل پارٹی اس طرح کی نہیں ہے جو میجورٹی جو ہے وہ لے سکے، سمپل میجورٹی بھی لے سکے. ہنگ پارلیمنٹ دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں ہنگ آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہنگ ساری ہنگ پارلیمنٹ رہی ہیں پاکستان میں 1997 کے علاوہ. جب سے یہ 73 کا آئین آیا ہے سب ہی کولیشن گورنمنٹس رہی ہیں. تو یہ اگلی بھی کولیشن کمیٹی ہوگی. کولیشن کا مطلب کہ آپ اور 2 3 4 جماعتیں 5 جماعتیں مل کر حکومت. سو 2 3 4 ڈو یو سی پیپلز پارٹی ایز پارٹ آف دا کولیشن؟ پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے. زرداری صاحب شاید صدر بن جائیں دوبارہ، بلاول صاحب پھر سے فورن منسٹر بن جائیں. صدر بننے سے تو بات نہیں بنتی ہے. اگر آپ حکومت میں آپ کو کیا آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے یا حصہ ملتا ہے آپ کو. بٹ مور اور لیس 16 مہینے والی جو سیٹ اپ تھا وہی نظر آتا ہے. جی تقریباً وہی نظر آتا ہے، تقریباً وہی نظر آتا ہے. پھر تو ہم نہ ہی سمجھیں. نہیں امید ہے کو سیکھ کے 5-6 مہینے میں سیکھ لیا ہوگا. تربیت ہو جاتی ہے انسان. 40 سال میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا، آپ کہہ رہے 16 مہینے میں سیکھ لیا. امید تو کر سکتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بیٹھ جائے، آگے کے راستے کا تعین کر لیں. یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن تھوڑا اس میں تھوڑی اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، سیاست کو ایک طرف رکھنا ہوگا، ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا ہوگا، تو حل نکل آئیں گے. اچھا ایک چیز، زرداری صاحب یا اگر جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان، apparently both of them are vying the presidency. What do you think?
पलड़ा किसका भारी होगा? जो मर्जी कर लें जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट के बड़ा लिमिटेड रोल है मुल्क की सियासत में। इस प्रेसिडेंट ने तो बहुत अपना रोल जो है वो दिखाया। नहीं, वो सबका यही है। सदर रखने यानी इश्यूज पैदा कर सकता है, उनका ना कोई बड़ा मुस्बत रोल अगर वो प्ले करना चाहें तो है एग्जीक्यूटिव के मामलात में, ना ही कोई इतना बड़ा मनफी रोल हो सकता है। वो प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं और उससे नुकसान मुल्क का ही होता है। सदर एक वो शख्स है जो मुल्क में कंसेंसस क्रिएट करने के काबिल होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप माजी में या कंट्रोवर्शियल रहे हैं या डमी रहे हैं? नहीं, जब आपकी जमात ज़्यादा इक़्तिदार में हो और ताकतवर हो तो फिर आप डमी बन जाते हैं। डमी क्या होता है? जो अपने रोल के अंदर रहते हैं आप कोई अपना सेरेमोनियल आप रिबन्स काटते हैं जी, जाके जी, और हेड ऑफ स्टेट है सदर, तो उनका यही काम होता है। लेकिन जब मुश्किल पैदा होती है तो फिर उनका रोल बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपने ये दो नाम मेरे सामने रखे हैं तो मेरा ख्याल है कि जो मौलाना साहब हैं वो इसमें ज़्यादा बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा, मौलाना साहब कंसेंसस बिल्डर हैं। अच्छा, हाँ, मौलाना साहब में ये काबिलियत है। जरदारी साहब आप में उस नहीं, जरदारी साहब चूँकि वो उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक सूबे में डोमिनेट हैं, तो वो थोड़े पार्टिजन हो जाते हैं इन मामलात में। मौलाना साहब का मैंने पीडीएम के अंदर भी देखा है कि कंसेंसस बिल्डिंग उनका एक आर्ट है उनके पास। चले ये आर्ट अब देखते हैं कि कहाँ तक लेके जाता है। अच्छा, अब आपके हवाले से ऑफ कोर्स बिकॉज आपके पास अभी कोई पार्टी नहीं है, एवरीवनस रियली सस्पिशियस के बाद आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे तो एक जो आजकल जो चमगोइयाँ हो रही हैं वो ये भी है कि शायद जो इंटरम सेटअप है जो ये चल रहा है बाय द वे, इंटरम सेटअप, इसमें भी आपको कोई अगर ये एक्सटेंड होता है अगेन, क्योंकि फिर वही आज बात आ रही है कि किसी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं, तो आपको कोई ओहदा, कोई रोल, कोई आपको ऑफर किया जाने की? देखिए, मैं किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकता। ये मेरे हमेशा से ये अभी ऑफर हुई है आपको? वैसे नहीं, मुझसे कभी तक अभी तक कोई नहीं। पहले जब इंटरम बन रही थी तो सब आप कह रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो आपके घर वाले भी कह रहे थे, आपने मुझे बताया था उस वक्त। नहीं, वो भी पूछते थे कि ये कह रही है मारिया, डॉक्टर मारिया टीवी पे कह रही हैं, तो ये क्या बात है? तो फिर हमें जवाब, हर जगह जवाब भी देना पड़ता है, यहाँ भी जवाब, घर पे भी जवाब। नहीं, तो अभी तक उसके बाद ऑफर नहीं, मैं ऑफर किसको कहते हैं? मैं देखिए, मैंने पहले कहा मैं किसी भी ना जिंदगी में किसी गैर आईनी मामले में नहीं पड़ा, ना मैं हिस्सा उसका बनना चाहता हूँ। तो अगर ऑफर हुई तो आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे? बिकॉज अक्सर हमारे सियासतदान पता है सर माजरत के साथ वो होता है, मुल्क के वसी तर मफाद ने सोचा है कि मैं अपना रोल अदा करूं और किरदार अदा। फिर वसी तर मफाद नहीं होता ना, वो ज़ाती मफाद आ जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ किसी भी गैर आईनी मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उससे मामला ख़राब होता है। अच्छा, एक चीज़ जिस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है, जिसको बड़ा सस्पेशन की निगाह से भी जो है वो देखा जा रहा है, वो जिस तरह इंटरम सेटअप ऑपरेट कर रहा है। आपने इतना साल जो है वो पॉलिटिक्स में आपने गुजारे हैं, आपने इतनी बड़ी बारीकी से चीज़ें देखी हैं। कहा जा रहा है कि जो हमारे इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं फॉर अ बिगर रोल, या अगर उनका रोल एक्सटेंड हो जाता है, बिकॉज कोई इंटरम इस तरह नहीं देखा, गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़, गोइंग टू डिफरेंट इवेंट्स, और सारी जाके वहाँ पे जो है वो बातें हो रही हैं, अपनी इमेज बिल्डिंग जो है इतनी इस लेवल की इमेज बिल्डिंग करते किसी को नहीं देखा। इज दिस आउट ऑफ द ऑर्डिनरी और डू यू थिंक के ये इज पोस्चरिंग? नहीं, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये जो सेटअप है ये कम से कम दुगनी मुद्दत का है। जो एक आम इंटरम सेटअप होता है वो 60 या 90 दिन तक रहता है, ये तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाएगा। उसमें ये इन मामलात को पढ़ना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि ओवर स्टेप कर रही है हुकूमत। कुछ लिमिटेड वो काम कर सकते हैं, उनको करने भी चाहिए कि आप जो अगली हुकूमत को स्मूथ ट्रांजिशन मिल जाए। कुछ ऐसे मुश्किल फैसले होते हैं जो हुकूमतें माजी में नहीं कर पाई, मसलन ये PI की प्राइवेटाइजेशन है, माजी में हुकूमतें नहीं कर पाई, कोशिश के बावजूद नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं वो करने के लिए इजी है। अनपॉपुलर डिसीजंस है वो आपने कर दिए, क्योंकि ये किसी वोट के जरिए तो आए नहीं ना, तो आगे उन्होंने वोट लेने जाना भी नहीं है,
تو ان کو وہ فیصلے کر سکتے ہیں جو ایک حکومت، یعنی گیس کی پرائسز اپنے بڑھا دیں، اس قسم کی چیزیں جو ضرورت تھی جو حکومتیں نہیں کر پائیں. ٹھیک ہے. تو اس حد تک اگر وہ نہیں، اگر وہ ایک لانگ ٹرم پالیسیز میں پڑ جائیں گے تو کل وہ پالیسیز ریورس ہو جائیں گی. سر لانگ ٹرم پالیسیز نہیں، لیکن جس طرح کی اب اپنی جو پروجیکشن کر رہے ہیں، پروجیکشن میں نے تو کہیں، مطلب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں نے کسی انٹرم کو اس طرح نہیں دیکھا کہ اپنی پروجیکشن اس طرح کرتے ہیں. نہیں، پروجیکشن کس مقصد کے لیے کریں گے؟ الیکشن میں حصہ لے نہیں سکتے. سر مقصد اس ملک میں جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں. نہیں، پھر دیکھیں پروجیکشن اگر کرنی ہے تو پھر اپنی ذات کی حد تک کر لیں. اگر آپ سرکاری وسائل استعمال کر کے پروجیکشن کریں گے تو یہ بات بھی غلط ہے. اپنی قابلیت کو آپ نے اجاگر کرنا ہے مستقبل کے لیے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. مستقبل کی سی وی اگر آپ نے تیار کر جی سی وی تیار ہو گئی، جو عہدہ مل جاتا ہے سی وی پہ آ جاتا ہے کہ آپ ناظم رہے ہیں، صدر رہے ہیں. دیکھیں 6 مہینے کا عہدہ تو صرف نہیں اچھا لگتا نا کسی کو. دیکھیں اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. تو مے بی وہ صفر سے تو بہتر ہے نا. ہاں صفر سے بہتر ہے. جو آدمی نہ وزیر اعظم بنا ہو، وزیر نہ ایک بنا ہو، دفعہ آپ کو اقتدار کا مزہ آ جائے تو پھر چھوڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب اپنا اگزامپل مت دیجئے گا، چھوڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں ہم تو الیکٹ ہو کے آتے ہیں نا. آپ کی بات، آپ جب انٹرم میں آئیں گے تو آپ ان الیکٹڈ ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ کو پسند آ گیا ہے وہ عہدہ یا تو پھر آپ الیکشن میں حصہ لیں، پھر آپ الیکٹ ہو کے آئیں. یہ آپ کا حق ہے، آپ کو روک کوئی نہیں. سر اس ملک میں ایک تو سینٹ کا آپ نے خود اگزامپل دے دیا، پھر اس کے بعد ایک جو استعمال ہوتا ہے سیٹ اپ، وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بڑا استعمال ہوتا ہے. ٹیکنوکریٹس آتے رہی ہیں. آج ہی ایک ہمارے ٹیکنوکریٹ انہوں نے کہا فائنلی ہی بڈ فیئر ویل ٹو پالیٹکس اینڈ ہی سیڈ، ترین صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ جی میری طبیعت مجھے اجازت نہیں دیتی، میں پالیٹکس کو خیر آباد کہہ رہا ہوں. شوکت ترین صاحب، جی. تو بہت سارے اس طرح کے عہدے ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ. تو شاید آپ کو نہیں لگتا پروجیکشن وہ اپنے نہیں، وہ ہیں کچھ لوگ پروفیشنل جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا But do you think Kakar صاحب is projecting himself as سی وی زیادہ بہتر کر کے اور اپنے آپ کو دکھا کے کہ جی میں اور بھی آگے آپ مجھے کوئی رسپانسبلٹی اور بھی دی جا سکتی ہے؟ نہیں، ان کا حق ہے. اگر وہ حکومتی وسائل استعمال نہیں کر رہے، اپنی پروجیکشن کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں. پھر اگر حکومتی وسائل استعمال کر رہے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. باقی ہر شخص کا حق ہے کہ اپنی پروجیکشن کرے، آگے کی تیاری کرے. سی وی بہتر اپنے کرتی جی سی وی بالکل بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو اب یہ جو سیٹ اپ ہے 8 فروری کو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے الیکشن کے ساتھ؟ نظر آنا چاہیے. آ رہا ہی نہیں آ رہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لوگ نہیں مان رہے. تو سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں مان رہا. آپ بھی نہیں مان رہے؟ نہیں میں مان رہا ہوں. میں یقین کریں میں ایک ہی واحد آدمی ہوں شاید جو مان رہا ہوں اس کمرے میں، کم از کم اس کمرے میں. نہ آپ مان رہی ہے، نہ کیمرہ مین مان رہے ہیں، نہ آپ کے پروڈیوسر مانتے ہیں. وہ بھی پوچھ رہے تھے الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سر ود اسٹریٹ فیس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ یہ مان رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری؟ جی بالکل، میں الیکشنوں کے حق میں ہوں 8 فروری کو. بھائی صاحب میں اس کو سیو کر کے رکھ لوں گی جی. اس کے بعد پھر دیکھیں گے. آج کا پروگرام جو ہے we have to conclude today's program. بھائی صاحب it was a pleasure having you as always اور we'll have to close today's program. آپ سے ملاقات ہوگی کل.